बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद नादिया राजपूत में मैं आज फिर से एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं इनका तारुफ है राजा कामरान सलीम, ऑल पाकिस्तान वापडा हेड्रो वर्कर यूनियन CBA रावलपिंडी कैंट के ये चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो सर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले आजकल जो डिस्कशन चल रही है हर तरफ वो है बजट का मामला चल रहा है और जून में बजट आना है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जून में जो बजट आना है उसमें क्या रिलीफ मिलेगा वापडा के मुलाजमीन को? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, जो पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को जो रिलीफ मिलता है वही आल मुलाजमीन को रिलीफ मिलता है। मगर ये मैं आपको आपके चैनल्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि अभी जो वापडा अदारा है ये हमारा 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे जी, शिफ्टों पे लैंडमैन, मगर अरसा 10 साल से इस अदारे में कोई भर्ती नहीं हुई। जी कंज्यूमर लेंथ बढ़ गई है 10 साल से। जी अच्छा, जो हमारा लैंड स्टाफ है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा, कंप्लेंट का बोझ बढ़ता जा रहा है, ठीक है कि नहीं। इस हवाले से इनकी तनख्वाहें जो सैलरी है वो ना होने के बराबर है। जो हमारा लैंडमैन है वो जो साइड पे जाता है, जिस कंज्यूमर का उसके पास फ़ोन नंबर होता है वो अपने खर्चे से फ़ोन करता है। अच्छा, हालांकि ये देखें महंगाई के दौर में वो जनाब अली अपने खर्चे से हर कंज्यूमर को फ़ोन करके उसका घर का एड्रेस अगर उससे मालूम नहीं तो वो मालूमात करता है। अच्छा, जो ऑनलाइन हमारी कंप्लेंट दर्ज होती है हमारा लैंड स्टाफ जाता है, उसे कोई फ़ोन नहीं दिया जाता। अच्छा अच्छा, ना उसे कोई मुराद दी जाती है कि वो जनाब आपके रब्ता करे और उससे तब उसकी भी उस पर भी वो बोझ है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपने मतलब हमारी सोसाइटी में एक ये भी बात है कि लोग ये समझते हैं कि वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनको बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको बड़े पैकेजेस मिलते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा इस जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बताया कि यहाँ पे तो काफी मसाइल हैं और 10 साल से तैनात कोई पैकेज नहीं मिलता, कोई पैकेज नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है कि नहीं। मगर ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके चैनल के हवाले से, बजट के हवाले से मैं आपको एक एक चीज की निशानदेही करता हूँ। ट्रांसपोर्ट है वो भी हमें नहीं मिला सर। अच्छा, हमारा लैंडमैन जो है वो अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाता है। अच्छा, उसके लिए अभी देखें वो पेट्रोल का रेट वो 2000 रुपया 1 मीटर लीटर को पेट्रोल का रेट दिया जाता है। वो महीने में 24 दिन साइड पे जाता है दफ्तर से। वो 2000 रुपये का पेट्रोल उसका तो एक दिन का पूरा नहीं होता क्योंकि मोटरसाइकिल पे 10 दिन का हो वो 30 दिन का वही पुराना जो फार्मूला चल रहा है वही उसी पे अभी तक काम चल रहा है। अच्छा। ये नहीं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं वो 2000 रुपया मिलता है उसको 3 लीटर पेट्रोल के पैसे मिलते हैं। अच्छा अच्छा, 5 लीटर के मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये कहता हूँ कम से कम जो जिस सिलसिले में वो 2000 रुपया जब मुकर्रर हुआ था उस वक्त मेरे ख्याल में 40 या 50 रुपए लीटर था पेट्रोल। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं। और अब तो ऐसे ही है, मिलता था, ऐसे ही है। वो भी आप अंदाजा लगा लें कितना पेट्रोल ऊपर गया है कितना नीचे आया, ऐसे ही वही 2000 रुपया वही 2000 लीटर को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ हमारी सोसाइटी में ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी वापडा के जितने भी बड़े मुलाजमीन होते हैं यानी जो बड़े ओहदों पे जिनकी तैनाती होती है उनको काफी इस हवाले से पैसा मिलता है और उनको फ्री यूनिट्स भी मिलते हैं, उनको घर बंगला गाड़ी ये सब चीजें एक तरफ हमारी सोसाइटी में ये भी बात पाई जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फ्री यूनिट जो है ना मैडम वो हमारी एक SOP है जिसमें हम भर्ती होते हैं जी। हर महकमे को हर अदारे को PIA को देख लें उनको फ्री सर्विस है, रेलवे को देख लें फ्री सर्विस है। ये फ्री यूनिट मखसूस यूनिट है, कोई हमारे ऑफिसर नहीं, ऑफिसरों की ना ट्रांसपोर्ट दी गई है। मैं कहता हूँ कि हमारे ऑफिसर को ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बहाल की जाए ताकि उन्हें अपने घर के लिए अपने पास सरकारी तौर पे महकमा फ्री ऑफ कास्ट एक गाड़ी मुयस्सर करे वो आ जा सकें। ऑफिसरों की फ्री यूनिटें जो है ये हमारी महकमे की पॉलिसी है। जब हम भर्ती होते हैं इसमें SOP में है कि हमें ये आपको दिया जाएगा, मेडिकल सहूलत की दी यानी ये चीजें आप ये भी कहते हैं कि फिर ये तो तनख्वाह से कटती होंगी? ये तनख्वाह से ऑलरेडी कटती है। ठीक है। ये अच्छा। कोई ये वहां पे बोझ नहीं है ना, वहां पे इस चीज का कोई बोझ है। सिर्फ वापडा मुलाजमीन जो है उनको एक सैलरी मुकर्रर है उसके उसी में से पैसे भी कटे जाते हैं और उसी में आपको यूनिट हमारी स्केल वाइज है। अच्छा, अगर मैं 9वें स्केल का हूँ मेरी 200 यूनिटें माफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मेरे से ऊपर वाला है उसको 300 यूनिटें माफ है। अच्छा, महीने की वो 300
ٹھیک ہے کہ نہیں. جب وہ سال کی جائیں گی 2400-2500 یونٹ ہے, وہ سال میں اگر 6 مہینے میں وہ ختم کر دیتا ہے تو 6 مہینے کے بعد وہ بل پے کرتا ہے. اچھا, ایک طرف یہ بھی دیکھنے ہمیں آیا ہے کہ واپڈا کے جو ملازمین ہیں ان کے یونینز ہیں, دھڑے ہیں, ڈفرنٹ یونین بنائی گئی ہیں, لیکن کیا اس سے ان ملازمین کو آپس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ یونین سے ان کو کوئی خاص طور پہ کوئی فائدہ ہو ایسا؟ یونین کا مطلب میڈم یونٹی ہے, اتحاد ہے, ایسی ہے. یونین مزدوروں کی ماں ہے. آج ہم اسی سٹیج پہ بیٹھ کے مزدوروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ یونین نہیں ہے تو بیٹھ کے بات کریں. اگر یونین نہ ہو تو آپ تک آواز ہماری واپڈا ملازمین کی کون پہنچائے؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زبردست. اچھا سر, آپ سے اگلا سوال ہے کہ واپڈا ملازمین میں جو نچلا طبقہ ہے, ابھی آپ نے ان کے حوالے سے یہی بات کی کہ ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں اور ان کو اس طرح مراعات نہیں دی جاتی, لیکن بجٹ میں آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ کوئی آپ میسج دینا چاہیں کہ بجٹ میں ان کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں جو واپڈا کے ملازمین ہیں, خاص طور پہ جو نچلے طبقے میں؟ میں کہتا ہوں میڈم کہ جو ہمارا ایک سکیل سے لے کے نا 16ویں سکیل یا 14ویں سکیل 15ویں سکیل تک ملازمین ہے, اس تمام ملازمین کی تنخواہیں ایکول کر دی جائیں. پورے پاکستان کے جو ملازمین ہیں, جیسے عدالت کا ایک نیب قاصد ہے, اس کی 2 لاکھ سیلری ہے, 1.5 لاکھ سیلری ہے, اور کسی ادارے میں انہیں 100% لونس ملتے ہیں, جبکہ واپڈا ملازمین کو وہ چیز نہیں مل رہی. یہ بھی وفاقی ملازمین ہیں, ان کو یہ چیز نہیں مل رہی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ کے چینل کے حوالے سے کہ بجٹ میں کم سے کم واپڈا کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں, ڈبل کر دی جائیں تنخواہیں, تب جا کے وہ بھی بجٹ میں ان کا پھر بھی گزارا مشکل ہے. لیکن جو مہنگائی کا دور ہے نا, اس سلسلے میں اگر 100% بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں نا پھر بھی کم ہے. یا تو مہنگائی کنٹرول کی جائے. دیکھیں نا, ہمارے بچوں کے, ہم میں بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے, ان کی فیسیں پے کرتے ہیں, ہم بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. یہ سارے خرچے ہم لائیں تو آپ بتائیں مجھے کہ رہائش کے لیے وہی ابھی ہاؤس رینٹ مل رہا ہے ہمیں اسکیل وائز, جس میں ایک کمرہ بھی نہیں پنڈی اسلام آباد میں مل سکتا. اچھا, ٹھیک ہے کہ وہ بات تو ہے, لیکن واپڈا کے جو ملازمین ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں, ان کو کتنے فری یونٹس آج کل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں؟ یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ اسکیل وائز ہے نا, ایک اسکیل کی جو ہے اس کی لد کیٹیگری ہے, 2 کی لد ہے, 3 کی لد ہے, 4 کی لد ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں واپڈا کے ملازمین کے حوالے سے یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ان کو کافی مراعات ملتی ہیں اور کافی پیسہ ملتا ہے, کافی یونٹس ملتے ہیں, اور لوگ کچھ بھی میڈم, وہ یونٹ ایک مخصوص یونٹ ہے. ایک سکیل کے ملازمین کو 1800 یونٹ سال کی ملتی ہے. اگر اس کا اندازہ لگائیں 125 یونٹ ایک ماہ کی ہوگی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس 6 مہینے میں اس نے 1800 اگر خرچ کر دی تو باقی کا بل وہ دے گا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو مل رہی ہے ہم وہ اپنی تنخواہ سے دے رہے ہیں پیمنٹ. اچھا, ٹھیک ہے کہ وہ تنخواہ میں سے ہی کٹ رہا ہے. دیکھ لیں PIA کا سفر فری ہے, ریلوے کے ملازمین کا سفر فری ہے, اور جتنے محکمے ہیں سب اپنی سہولتیں اپنے ملازمین کو دے رہے ہیں. اور بہت ساری اداروں کی SOP میں, ہماری بھی SOP میں ہمیں وہ مل رہی ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ واپڈا ملازمین کوئی بھی ہمیں سہولت نہیں مل رہی. کیا سہولت مل رہی ہے؟ ہمارا آپ کو پتا ہے وہی ہمارے پاس پرانی ٹرانسپورٹ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, بجلی ہو, گرم ہو, دھوپ ہو, ہمارا لائن مین 36 فٹے پول پہ کام کرتا ہے, 45 فٹے پول پہ کام کرتا ہے. اس گرمی میں آپ دیکھ لیں, آپ کی لائٹ خراب ہے تو ہمارا لائن مین جس پول کو ہاتھ نہیں لگتا وہ اس پول کی 37 فٹ اوپر جائے گا اور آپ کی بجلی درست کرے گا, اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر, اپنی جان واقعی ہتھیلی پہ رکھ کے کافی ان کا کام. اور آئے دن شہید ہو رہے ہیں ہمارے اسٹاف, آئے دن اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اسٹاف نہیں ہے. مگر یہ کسی کو کوئی بھی پرواہ نہیں. دیکھیں ادارے کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. یہی ادارہ تھا جو کولے سے بجلی پیدا کرتا تھا, اور اس منافع بخش ابھی بھی منافع بخش ہے. آپ ابھی IS کو سب سے ٹاپ لسٹ پہ کمپنی ہے. میں تو کہتا ہوں IS کو کہ تمام ملازمین کو جو بونس ہے وہ بھی دیا جائے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر. جتنی وہ کمائی آپ کو کر کے دے رہے ہیں, جو منافع دے رہے ہیں, اس منافع کی نسبت سے ہر ملازمین کو بونس دیا جائے. اچھا, تو ابھی آپ نے پرائیویٹائزیشن پالیسی کی بات کی کہ اس کو پرائیویٹ کرنا ہے, اس پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا اقدام ہے کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کر دی جائے اس کی یا نہ کی جائے؟ اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ نہ کیا جائے. اسی ادارے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. اسی ادارے اگر پرائیویٹ ہوگا, ایک ٹھیکیداری نظام ہوگا,
اس میں آپ کو بھی بجلی کا وہ ٹھیکیدار مہنگی سے مہنگی بجلی آپ کو دے گا جی آپ مہنگی بجلی استعمال کریں گے سستی بجلی نہیں ہوگی ہوں کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تو پھر بھی اپنے ملک بوجھ اپنے اوپر برداشت کر سکتا ہے مگر ایک پرائیویٹ آدمی جو خریدتا ہے وہ تو نہیں برداشت کر سکتا اس نے پیسے لگانے اور اس نے خرید کے کبھی بھی ادارے کو کوئی فائدہ نہیں دینا میں یہ کہتا ہوں یہ پرائیویٹائزیشن نہ کی جائے بلکہ وابڈا کو بحال کیا جائے یہ کمپنیاں ختم کر کے وابڈا کو بحال کریں وابڈا کا نظام بحال کریں وہی ڈیم سے بجلی پیدا کریں کولے سے بجلی پیدا کریں ہمارے ملک میں کیا کس چیز کی کمی ہے آپ سے ایک اور یہ بات بھی ہے کہ جو وابڈا ہے اس کے ملازمین کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ رشوت لیتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے کوئی رشوت نہیں لیتا جی میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اچھا کوئی رشوت نہیں لیتا ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی بھی رشوت نہیں لیتا کیونکہ بہت سے لوگ جب لیکن آپ ابھی فون کرتے ہیں ہمارے ہر جگہ پہ ہر دفتر کے بعد فون نمبروں کے بعد شکایت سیل کے بینر لگے ہوئے ہیں آپ ٹیلی فون پہ آن لائن کمپلینٹ درج کرواتے ہیں آپ کی کمپلینٹ درج ہو جاتی ہے مگر کمپلینٹ تک پہنچنے کے لیے وقت لگ جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کمپلینٹ درج کرائیں اور آدھے گھنٹے کے اندر آج ابھی اتنی گرمی ہے ہمارے پاس ایک شفٹ ہوتی ہے وہ 4 آدمیوں کی وہ بھی بیچارے ایک گاڑی ہوتی ہے وہ کتنے ایریے میں جائیں اچھا وہ کم سے کم پورے ایریے کا سروے کریں نا اگر آپ کی بجلی اس سائڈ پہ خراب ہے 8 کلومیٹر یہ ٹھیک کر کے تو ادھر 8 کلومیٹر آتے ہوتے شہر میں ٹریفک بند گلیاں معاملات بندے کا آگے نہ ملنا ٹرانسفارمر خراب پبلک کی جناب علی ادھر اللہ گلی اور احتجاج یہ ساری چیزیں ہم خود برداشت کرتے ہیں نا یہ ہمارا لینڈ سٹاف چھوٹا سٹاف برداشت کرتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا اچھا نظام ہو تاکہ ہمیں اچھی سہولت میسر کریں کوئی بھی ہمارا اہلکار رشوت نہیں لیتا میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کبھی بھی کسی نے یعنی آج آپ دیسی ٹی وی یو ایس اے DTVNN کے تھرو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے اہلکار جو ہے وہ کسی بھی طرح کی رشوت نہیں لیتے اچھا زبردست اچھا ایک آپ سے یہ بات بھی ہے کہ ابھی شہباز شریف کا جب دور حکومت آیا ابھی یہ جو ٹائم پیریڈ آیا نون لیگ کی جس میں حکومت ہے اور پہلے عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان کے دور حکومت میں آپ لوگوں کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی یا اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی کوئی بیانات آئے اور اب میں اور پہلے میں کیا فرق ہے یعنی اب کی جو حکومت جا رہی ہے اس نے وابڈا کے لیے کوئی خاص اقدام کیا اور پہلے کی حکومت کوئی ایسا ان کو آپ میسج دینا چاہیں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے ادارے کے لیے کچھ نہیں کیا اچھا جو بھی آئی ہے ابھی بھی دیکھیں آگے ہیں پرائیویٹیشن کی طرف چل پڑے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کیا مسئلے ہیں کیا مسائل ہیں لیکن پاکستان کی اکانومی کا بھی تو آپ حال دیکھیں نا نہیں میڈم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی تب ٹھیک ہوگی جب ادارے کو آپ اچھا کریں گے ادارے کو آپ اچھی سہولت دیں گے اچھے ملازمین کی جناب سروس اچھی ہوگی انہیں پیکج اچھے دیے جائیں گے انہیں تنخواہیں اچھی دی جائیں گی انہیں گاڑیاں اچھی دی جائیں گی انہیں ٹرانسپورٹ اچھی دی جائے گی تو کام سب اچھا ہو جائے گا جب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ عرصہ 10 سال سے کوئی ہمارا ملازمین بھرتی نہیں ہوا تو 10 سال میں اتنے ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں ان کی جگہ نئے ملازمین کوئی بھرتی نہیں ہوا دیکھیں لینڈ سٹاف دن بدن کم ہو رہا ہے ٹیکنیکل لوگ کم ہو رہے ہیں بجائے بڑھنے کے وہ کم ہو رہے ہیں حکومت IMF کی پالیسی پہ چل رہی ہے IMF کہتا ہے اس کو پرائیویٹ کرو تو حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے IMF کہتا ہے کہ اس کی یونٹ بڑھاؤ وہ یونٹ بڑھا دیتے ہیں IMF کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اور تنگ کرو IMF کہتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کرو تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ سارا ملک ہمارا نظام جو ہے وابڈا کا وہ IMF کے ذمہ IMF نے 10 سال سے بھرتی نہیں ہونے دی IMF کہتا ہے کہ اس کو پرائیویٹیشن کرو لیکن IMF یہ بھی تو کہتا ہے کہ وابڈا کے علاوہ دوسرے جو ادارے ہیں جیسے PIA ہے اور بھی بہت سے ادارے ان کی پرائیویٹائزیشن کی بات بھی تو کرتا ہے میں نے کہتا ہوں کہ کسی ادارے کو پرائیویٹیشن نہ کیا کسی بھی ادارے کی پرائیویٹائزیشن کی جائے اچھا جو ہے یہ ملازم کسی ملازم کے لیے اور کسی ادارے کے لیے نقصان دہ ہے دیکھ لیں آپ PTCL کی نجکاری ہوئی ہے اس کی کتنی مہنگی ترین پراپرٹی جو خربوں روپے کی تھی وہ لاکھوں روپے میں گئی ہے جی وہ کس کو فائدہ ہوا ہے ملک کا نقصان ہوا ہے نا ملک کا نقصان ہوا اچھا بجلی کی ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ابھی موسم کافی گرمی ہے بجلی کی آئے دن بندش ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ میڈم ابھی تو کافی کنٹرول ہے اچھا
ٹھیک ہے. ہماری ISO اتھارٹی نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا. اچھا, آپ بھی رہتی ہوں گے, آپ کو پتا ہے کتنی کم بجلی کی کافی زیادہ بندش ہو جاتی ہے. بعض ٹائم یہ طوفان چلتا ہے, ہماری لائنیں اوپنلی, اسلام آباد میں تو اوپن نہیں ہے, وہ دور دراز کے علاقے میں کوئی ٹانی گر جائے اوپر. اب جیسے میں راول پنڈی میں جیسے میں مقیم ہوں, وہاں پہ رہتی ہوں, تو وہاں بجلی کی کافی بندش پائی جاتی ہے. کچھ ایریے ہیں جہاں پہ وہ دیہاتی علاقہ لین گزر کے جاتی ہے. جی جی. راستے میں درختوں کی کٹائی ہمیں جنگلات والے نہیں کرنے دیتے, اور کوئی محکمہ کنٹونمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ ہم نے درخت لگائے ہیں, آپ کٹائی نہ کریں. وہ سہولت ہم عوام کو دیتے ہیں, کوئی بندہ ہمیں کھمبا نہیں لگانے دیتا. ایک پول لگاتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں جی. ٹرانسفارمر لگانے کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ادھر نہ لگائیں ادھر لگائیں, دوسرا کہتا ہے ادھر نہ لگائیں ادھر لگائیں. وہ کیسے اپگریڈ ہو؟ تو اس کے لیے کوئی پراپر اصول ہوتا ہے, یہ جو ٹرانسفارمر لگائے جاتے ہیں یا کھمبا لگایا جاتا ہے؟ کرتے ہیں جو ایریا لوڈ ہوتا ہے, اوور لوڈ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم ٹرانسفارمر بڑھا دیتے ہیں. اچھا. ہماری پرپوزلیں بنتی ہیں, اوپر جاتی ہیں, وابڈا اپنے خرچے سے ان کو جناب علی جگہ پہ بجلی پرووائڈ کرتا ہے. ٹرانسفارمر 100 کا ہے ادھر 200 کا کر دیتے ہیں, جہاں پہ 200 کا ہے وہاں پہ 200 کا اور لگا دیتے ہیں. اچھا. یہ ہم کرتے ہیں کہ عوام کو سہولت دیں. اچھا اچھا. تو ابھی جو بجٹ آ رہا ہے, آپ نے اس میں کہا کہ ریلیف کی آپ نے جس حوالے سے بات کی, تو کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, مزید کوئی ایکسپیکٹیشنز اس حکومت سے, اور کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے؟ میں تو میڈم میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام اداروں کی سیلری یک جان ہونی, یعنی آپ صرف وابڈا کی بات نہیں کر رہے؟ وابڈا کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں تمام اداروں کی سیلری ایک جیسی ہونی. اچھا اچھا. جو سرکاری ملازم ہے اس کی ایک جیسی سیلری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جتنے بھی ادارے ہیں, وابڈا ہے یا کوئی بھی ادارہ, سیلری برابر ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں, ہر کسی کا پے اسکیل اور وہاں پہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ الگ الگ پائی جاتی ہے. یہی میں کہتا ہوں ایک کر دیں جی, کوئی بھی سرکاری ملازم ہے. دیکھیں میں بھی وابڈا کا ایک اسکیل کا سرکاری ملازم ہوں, ایک عدالت کا ایک اسکیل کا سرکاری ملازم ہے, دوسرا ایک اسکیل کا سرکاری ملازم ہے. ایک ہونی چاہیے جو ملازم سرکاری گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہے, اس کے اسکیل وائز نا سیلری ایک جیسی ہونی چاہیے. سب محکموں میں ایک جیسی ہوتا, کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. کیونکہ ابھی دیکھیں کہ بہت سے محکمے ایسے ہیں جہاں پہ پیمنٹس لاکھوں میں جا رہی ہیں, وہ کسی ایک اسپیسیفک اسکیل پہ. لیکن میں اخباروں میں بھی شور ڈال چکا ہوں کہ 80 کی دہائی سے پہلے 1 تولہ سونے کے برابر ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی تھی. جی جی. 1 تولہ سونے کے برابر جی جی اس کا گزارا ہوتا تھا. ابھی 1 تولہ سونے کی قیمت کے برابر سیلری کر دیں ملازم کی, میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے گھر کا چولہا جل جائے. نہیں تو یہ جو سیلری ابھی ہمیں مل رہی ہے یہ 10 دن کی سیلری ہے اس مہنگائی کے دور میں. یعنی مشکل گزارا سے ملازمین کا جو سرکاری ملازم ہے نا, یقین کریں بہت مشکل میں ہے. مزدور تو اس سے زیادہ مشکل میں ہے دیہڑی دار جو ہے. اس کی بیچاری کی دیہڑی نہیں پوری ہوتی, کسی کی دیہڑی لگتی یا نہیں لگتی ہے. میں کہتا ہوں حکومت ایسی پالیسی بنائے کہ ایک تو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی, اور جو دیہڑی دار ہیں جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ایسا سسٹم کرے جو مہنگائی کے مطابق انہیں تنخواہ دی جائے, مہنگائی کے مطابق انہیں سیلری دی جائے, مہنگائی کے مطابق ان کی دیہڑی کی جائے. لیکن یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں, جب بجٹ آتا ہے تو اس میں کوئی خاص طور پہ ریلیف نہیں ملتا جی. کوئی زندگی دیکھیں بجٹ جتنے آئے ہیں, کوئی 10%, کوئی 5%, کوئی 15%, 10%, 5% ایسے. یہ 10% اگر مہنگائی 300% کی ہے تو کم سے کم تنخواہ تو 100% کرو نا. مہنگائی 300%. آپ دیکھیں ابھی ہاؤس رینٹ, ٹرانسپورٹ کا آپ کا کرایہ, وہ کہیں گے جی 20% ہم نے بڑھا دیا ہے. تو کرایہ آپ کا جب آپ کرایہ لگا کے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو ملازم سرکاری بس میں یا کسی بس میں ادارے کے علاوہ آتا ہے عام پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں, تو اس کا کرایہ نہیں پورا ہوتا. یقین کریں میرے پاس چھوٹے ملازمین آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں سر ہمارے سے کرایہ نہیں پورا ہوتا. اچھا, اور بھی ان کے کیا مسائل ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے چھوٹے ملازمین کی بات کی وابٹا کے اندر ہی, تو ان کی تو کافی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, ان کی کافی کم سیلری ہے, استحصال ہے, یونٹ بھی ان کا کم ہے. میں کہتا ہوں یونٹ بھی بڑھائے جائیں, ان کے یونٹس بڑھائے جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں جی. ان کے لیے جناب علی اور بھی جو سیلری ہے وہ 300% بڑھائی جائے, 300% بڑھائی جائے. تب مہنگائی کے برابر ان کی تنخواہیں, جو مہنگائی کے مطابق ان کے بچے بھی پڑھ سکیں گے, وہ اس ملک کے لیے خدمت بھی کر سکیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے ورکنگ آورز کے مطابق ان کی سیلریز نہیں مل رہی. یعنی ان کے اگر ورکنگ آورز زیادہ ہیں اور لیکن ان کی سیلری جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا, بہت کم.
یعنی مزدوروں کے حالات بہت ابتر ہیں, بہت بری سچویشن چل رہی ہے باپٹا میں. ابھی میں کہتا ہوں حکومت کو کہ یہ 100% کم سے کم جو بجٹ ہے 100% تنخواہیں بڑھائے. پھر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے, اور مہنگائی کو کنٹرول کر لے. اگر مہنگائی نہیں کنٹرول کر سکتی, دیکھیں سال میں ایک بار بجٹ ہوتا ہے, یا تو ہر مہینے بجٹ ہونا, پیٹرول بڑھ گیا ہے تو بجٹ اس کا ہونا چاہیے, گیس بڑھ گئی ہے تو اس کا بجٹ ہونا چاہیے, بجلی بڑھ گئی ہے اس کا بجٹ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ بھی کسی ستارے میں ملازم ہوں گے, آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے کا بجٹ وہ تو پھر آپ کا سسٹم ہے, ایک تنخواہ ایک بار آپ کی بڑھتی ہے, پورا سال وہی ملتی رہتی ہے. ایسے ہی ہے. تو مہنگائی دن بدن بڑھ جاتی ہے, دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ بس مہنگائی کے مطابق تنخواہیں بڑھائی جائیں, مہنگائی کے مطابق اجرت بڑھائی جائے. بہت اچھا آپ کا میسج ہے جی. تو ناظرین ضرور آپ کو آج کا پروگرام لازمی پسند آیا ہوگا, اور پسند آنے کی صورت میں لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA, DTVNN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس, جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.